हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात। स्पीकर ने इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर दिन 11:15 बजे होगा। ऑन कैमरा इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का नोटिस जारी। चौथे इजलास में हुकूमती कमेटी को PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का तहरीरी जवाब देना है। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी अपना तहरीरी जवाब स्पीकर को पेश करेगी। PTI का आज मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ना जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने अब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो गए, अब किसी इजलास में नहीं जाएंगे। PTI वफ़द आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तर्जुमान हुसैन अख़वंज़दा की मुलाकात की बात गुफ्तगू। बताया कि बानी PTI की हिदायत है अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद तरतीब दिया जाए, ग्रैंड इत्तेहाद आइन के तहफ़्फ़ुज़ का बेड़ा उठाए। PTI वफ़द इसी हवाले से आज मौलाना फजलुर रहमान से बाज़ाब्ता मुलाकात करेगा। सियासी तौर पर जो मुश्तरका निकात हैं उन पर बहस आगे बढ़ाएंगे। हुकूमती कमेटी ने पीर को बानी से मुलाकात कराने का वादा किया था। हुकूमत इतनी लाचार है, मुलाकात तक नहीं करा सकती। PTI रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात नहीं करेंगे। साबिक स्पीकर ने यह भी कहा, PTI ग्रैंड अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है। मंगल को मौलाना से मुलाकात मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन नहीं हो रही, सबूत है तो सामने लाएं। जाएंगे। एक तो उन्होंने वादा किया था कि मंडे को इसकी मुलाकात करवाई जाएगी, तो एक हुकूमत इतनी बेचार हो, लाचार हो कि वो मुलाकात अरेंज नहीं कर सकती। जो हमारी जद्दोजहद है, अपोजिशन पार्टियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कल जो है ना मौलाना को भी मिलेंगे, उसके बार एसोसिएशन हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, हमने सबको इकट्ठा करना है। अगर कोई भी करप्शन करता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सबूत लेके है ना, हमारी पोजीशन तो है। अगले 2 हफ्ते में हमारा वफ़द अफगानिस्तान जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अफगानिस्तान के मामले पर हर फोरम पर बात की है। मुझे अपना वफ़द अफगानिस्तान भेजने की इजाज़त दी गई है। कमेटी बन गई है, नुमाइंदे शामिल किए जा रहे हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर रहने वाले कबाइल से भी नुमाइंदे शामिल किए जाएंगे। उम्मीद है अफगान हुकाम ताउन करेंगे। पर ये चीजें उठाता हूँ अफगानिस्तान की बात के ऊपर। कुछ दिन पहले आमादा होकर उन्होंने मुझे इजाजत दी कि आप इसके ऊपर अपना वफद बनाएं और भेजें। हमारा पहला वफद है वो इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर हमने भेजना है। कमेटी बन रही है, उस वफद के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हमने उसके अंदर शामिल किए हैं, आप लोग भी उसका हिस्सा बने, नुमाइंदे हमें दे ताकि हम उनको भी साथ भेजें। वहां पर हमारी जो इतनी लंबी बॉर्डर है, उस पूरी बॉर्डर के ऊपर जितने भी हमारी कौमें हैं जो बस रही हैं, उन सब से हम नुमाइंदा ले रहे हैं। वो भी अगले वफद में साथ जाके वहां के उनके साथ भरपूर तरीके से अमन के हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। लोग वहां पे जाएंगे और उससे बात करेंगे, तो इंशाल्लाह वो हमारी बात की तायीद करेंगे और वो हमारे साथ ताउन करेंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका एक्ट मुस्तरद कर दिया। PFUJ की आज मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं, पीका एक्ट रेक्यूनियन कानून है। मुल्क भर में आज प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज किया जाएगा। सदर PFUJ अफजल भट्ट कहते हैं, काला कानून वापस ना हुआ तो फाइनल धरना पार्लियामेंट के सामने होगा। सदर से दरख्वास्त है, जब आपके पास बिल आते हैं तो एतराज़ लगाकर वापस कर दें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब पीका ऑर्डिनेंस लाया गया तो उस वक्त की अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कायदीन इस कानून के खिलाफ धुआंधार तकरीरें करते थे। लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। इमरान नियाजी साहब, आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चल पड़ी है। आपका घबरा कर पीका जैसे काले कवानीन ऑर्डिनेंस के जरिए मंजूर करवाना ही बनता है। एक पीका नहीं, आप 100 पीका ले आए, सब पीका को उठा बाहर फेंकेंगे। बड़ी ताकत है सोशल मीडिया की, और इस ताकत से आज कल का आमिर हुक्मरान है उस ताकत से परेशान है। वो पेमरा के जरिए टीवी को तो कंट्रोल कर सकता है, अखबारात को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंध में करप्शन और जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बढ़ने लगीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों और सनतकारों को आज दोपहर 3 बजे बिलावल हाउस कराची बुला लिया। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर और सनतकार बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की शिकायतें ऊपर करने पर ताजरों से नाराजगी का इजहार किया था और कहा था, ऐसे बयानात सिर्फ हेडलाइंस में रहने के लिए दिए जाते हैं।
پاڑا چنار سمیت کرم کے مختلف دیہات میں اشیاء خور و نوش کا بڑا قافلہ پہنچایا گیا۔ قافلہ آٹا، گھی، چینی، دوائیں اور روزمرہ کی اشیاء لے کر متاثرہ علاقوں میں پہنچا ہے۔ ڈی آئی جی کوہاٹ عباس مجید نے بتایا 120 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ بحفاظت پاڑا چنار پہنچا۔ ریجنل پولیس افسر عباس مجید مروت اور کمشنر کوہاٹ معتصم واللہ شاہ نے لوئر کرم کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، اوشت کلے، مندوری اور بگن کے علاقے میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ عباس مجید نے کہا ہے ضلع کرم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جا رہا ہے۔ کرم امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ 36 گھنٹوں سے انصاف کے منتظر سانگھڑ کے مظاہرین کو انصاف دلانے شازیہ مری سرد رات میں مظاہرین کے پاس پہنچ گئیں۔ سانگھڑ میں اتوار کے روز قتل کیے گئے 3 افراد کی میتیں لے کر دھرنے پر بیٹھے مظاہرین کو رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے انصاف کی یقین دہانی کرائی اور سوگواروں کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ شازیہ مری 2.5 گھنٹے تک سوگواروں کی دل جوئی کرتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میتیں دفنا دیں، آپ کی مرضی کے مطابق مقدمہ درج ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آج صبح وزیر اعلیٰ سندھ کو پوری تفصیل بتائیں گی۔ کہ عدالت میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ایس پی نے امن امان بحال نہیں کیا، فائرنگ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، تو عوام کی عدالت میں ایس پی کا تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب چیف منسٹر سندھ کو اس کا نوٹس لینا ہے اور ہم یہاں سے جائیں گے تو ان سے بھی بات کریں گے صبح کہ جی آپ یہ نوٹس لیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہوم منسٹر سندھ کو نوٹس لینا ہے، ہوم منسٹر کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیوں ہوم منسٹر نہیں اس بات کی ذمہ داری لے رہے؟ جو ان لواحقین کا مطالبہ ہے کہ یہ حق کی بات ہے۔ میرا تو سب سے پہلے میری یہ خواہش ہوگی، میری یہ کوشش ہوگی، میری یہ سندھ گورنمنٹ کو ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را ان لواحقین کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں۔ کراچی کے علاقے سفورہ موسمیات کے قریب ڈبل کیبن گاڑی پر فائرنگ، ملزمان فرحان قاسم نامی شخص کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے۔ فائرنگ کی سی سی ٹی وی ویڈیو منظر عام پر آ گئی، رپورٹ کر رہے ہیں عدنان راجپوت۔ نارتھ کراچی کے 7 سالہ سارن کی موت کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس ٹیم فورینزک رپورٹس کا انتظار کر رہی ہے۔ پیر کو بھی پولیس حکام نے جائے وقوع کا دورہ کیا، سارن کے ورثاء کو تفتیش سے متعلق آگاہ کیا۔ چینی سرمایہ کاروں کے عدالت سے رجوع کرنے پر وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے لیا۔ آئی جی سندھ کو چینی کونسل جنرل سے ملاقات کی ہدایت۔ ضیاء الانجار نے کہا وہ خود بھی کونسل جنرل سے ملاقات کریں گے۔ چینی باشندوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو ایس او پی فالو کرنا ہوگا۔ چینی سرمایہ کاروں نے سندھ پولیس پر بھتہ خوری اور ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ ڈائریکٹ پٹیشن ڈلی ہے، وہ ایک تو لیگلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے آئی جی صاحب کو کہا ہے تو اپنی ایک ٹیم بنا کر کونسل جنرل سے بھی بات کریں۔ جو بھی یہ پٹیشنر ہیں یہ کوئی کمپنی وغیرہ نہیں چلا رہے ہیں۔ یقیناً چائنیز کے لیے ہمارے پاس ایک تو ریسپیکٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کتنی اہمیت ہے پاکستان میں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بہتر سے بہتر پروٹیکشن دیں۔ وفاقی کابینہ ایف بی آر کے افسران کے لیے 1010 گاڑیوں کی خریداری کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہے اور ایف بی آر گاڑیوں کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایف بی آر حکام نے اے آر وائی نیوز سے رابطہ کر کے بتایا کہ ایف بی آر کے پاس مزید 77 گاڑیوں کی خریداری کی اجازت بھی ہے۔ دستاویز کے مطابق ایف بی آر کے پاس آپریشنل مقاصد کے لیے 1300 سی سی تک گاڑیاں خریدنے کی اجازت ہے۔ ایف بی آر کو نئی گاڑیوں کی خریداری کے لیے ای سی سی کفایت شعاری کمیٹی کی منظوری بھی حاصل ہے۔ ایف بی آر کے 360 افسران 78 شوگر ملز کی مانیٹرنگ پر مامور ہیں جو اپنی گاڑی میں شوگر ملز جاتے ہیں۔ کیا انکم ٹیکس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقہ اٹھاتا رہے گا؟ ملک میں پراپرٹی کاروبار کرنے والے 42,000 افراد ٹیکس نیٹ سے باہر ہونے کا انکشاف۔ گزشتہ سال پاکستان میں 17 لاکھ پراپرٹی ٹرانزیکشنز ہوئیں، صرف 12 لوگوں نے 10 ارب سے زائد کی ویلتھ ڈکلیئر کی۔ جولائی تا دسمبر 7.5 لاکھ افراد نے پراپرٹی ٹرانزیکشنز کی، ان میں سے 5 لاکھ نے ٹیکس ریٹرن تک نہ بھرے۔ قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس کا احوال۔ چیئرمین آباد اور بڑے بلڈرز کے اعتراض پر ایف بی آر چیئرمین راشد لنگڑیال نے کہا ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بڑھانا صرف تنخواہ دار کی ذمہ داری نہیں، قوانین میں ترامیم بلیک منی روکنے کے لیے ہے۔ 1 کروڑ مالیت سے زائد کی پراپرٹی خریدنے والوں کو شناختی کارڈ اور ٹرانزیکشن کی تفصیل دینا ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شرح سود میں 1% کمی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا چند ماہ میں بجلی کے نرخ خاطر خواہ کم ہوں گے۔ اس وقت آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، پورا یقین ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا۔
وزیر اعظم نے بتایا PIA کی نجکاری کے لیے ایک اور کوشش کر رہے ہیں، اس بار مقامی سرمایہ کار مدعو کیے جائیں گے۔ گیس سے بجلی بنانے کا کاروبار کرنے والی صنعتوں کے لیے نرخ 3,000 سے بڑھا کر 3,500 کر دیے گئے۔ پیٹرولیم کے لیے وفاقی وزیر مصدق ملک کہتے ہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر گھریلو اور کمرشل صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ گیس قیمتوں سے متعلق نیا نظام لا رہے ہیں جس سے غریب اور متوسط طبقے کو ریلیف ملے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس کی قیمت میں گھریلو صارفین کی کسی بھی کیٹیگری کے اندر کوئی اضافت نہیں کی جائے، کمرشل ایکٹیویٹی پر بھی کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا جائے۔ انڈسٹری چلانے کے لیے جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم نے حکم دیا اس کے اوپر بھی کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ واحد کیٹیگری جس میں پرائس تبدیل کی گئی ہے، بجلی بنانے کے لیے اگر آپ گیس استعمال کرتے ہوں تو وہ قیمت 3,000 سے بڑھا کے 3,500 کر دی۔ کراچی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع کمپنی کا بڑا فراڈ پکڑا گیا۔ پورٹ قاسم ایکسپورٹ کلیکٹریٹ نے کمپنی کی 82 کروڑ 85 لاکھ کی ٹیکس چوری پکڑ کر FIR درج کر لی۔ کمپنی نے مستثنی اشیاء کو غائب کیا اور استعمال شدہ سامان کو مقامی قیمت پر غیر قانونی طور پر کلیئر کیا۔ روئی امپورٹ کی آڑ میں 14,000 کلو صنعتی دھاگا منگوایا گیا۔ ملزمان اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کمشنر ملتان عامر کریم خان نے برن سینٹر کا دورہ کیا اور زخمیوں کی عیادت کی۔ کمشنر ملتان نے زخمیوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کا بہترین علاج کیا جا رہا ہے۔ حادثے میں تباہ ہونے والے مکانات کے مکینوں کو عارضی شیلٹر فراہم کر دیا ہے۔ متاثرین کے قیام و بام کے انتظام کی ہدایت بھی کی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے کراچی کے ڈیفنس تھانے کی تزئین و آرائش مکمل کر لی گئی۔ ماڈل پولیس اسٹیشن کی افتتاحی تقریب کا احوال افضل خان کی رپورٹ میں جاری ہے۔ تھانے کی نئی عمارت جدید طرز تعمیر اور خوبصورتی کی ایک مثال، ہر شعبے کے لیے فرنیچر اور ٹیکنالوجی سے آراستہ علیحدہ کمرے قائم۔ ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو نے تھانے کی حالت بدلنے پر ساؤتھ زون کے پولیس افسران کی کاوشوں کو سراہا۔ فزیکل انفراسٹرکچر سے بھی زیادہ کلچر کو بدلنا ہے۔ پولیس کا جو کلچر ہے پبلک فرینڈلی بنانے کے لیے بہت سی چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی اپنی جگہ پہ ہے، کمیونٹی پولیسنگ پہ سب سے زیادہ ہم زور دے رہے ہیں، جس میں ہم مختلف جو کمیونٹی کے ہمارے سیگمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں۔ ماڈل پولیس اسٹیشن کی افتتاحی تقریب میں سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سرکاری اسکول کے طلبہ و طالبات نے بھی شرکت کی۔ آئی ہوپ کہ آہستہ آہستہ جیسے گورنمنٹ اسکولز ٹھیک ہونا شروع ہیں، میری دعا ہے کہ تھانے بھی اسی طرح سے بہتر ہونا شروع ہوں گے اگر سول سوسائٹی ڈسکنیکٹ نہیں کرے گی اپنے آپ کو اس سے۔ ڈیفنس تھانے میں شہریوں کی سہولت کے لیے عوامی سہولت مرکز بھی قائم کیا گیا ہے، جس میں عملہ 24 گھنٹے شہریوں کی شکایات کا حل تلاش کرنے میں مصروف عمل ہوگا۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی شب معراج عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ گورنر ہاؤس میں خصوصی دعائیں تقریب ہوئی جس میں پیر حسان حسیب الرحمان، خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، حاجی رؤف اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے محفل میں شریک تمام خواتین و حضرات کو شب معراج کی مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ نے کہا ہمیں معاشرے میں محبت قائم کرنی ہے۔ آج کی محفل میں تمام شعبوں سے شخصیات موجود ہیں۔ تمام فرقے و مسالک کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں کہ ہمارا وزیر اعظم IMF کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ جس ملک میں فوج کمزور کی جائے وہاں سرحدیں محفوظ نہیں رہتی اور فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ دعا گو ہوں وطن کے لیے قربانیاں دینے والے پاک فوج کے شہداء کو اعلیٰ مقام ملے۔ ہمارے معاشی مسائل ہیں لیکن سرحدی مسائل نہیں ہیں۔ افواج پاکستان کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ حیثیت مسلمان آج مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا راستہ ایک ہی ہے۔ وہ اس لیے کہ یہاں بیٹھا کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اتفاق رکھتا ہے۔ آج مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرے ملک کا وزیر اعظم میری اس قوم کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہو۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے
کیا لوگ ہمیں دنیا میں قرضدار کہیں کیا ہمیں اچھا لگے گا؟ کیا آج لوگ دنیا میں ہمیں دہشت گرد کہیں کیا اچھا لگے گا؟ نہیں، کسی کو نہیں لگے گا۔ گورنر ہاؤس کے دروازے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بہن کے لیے، ہر اس بھائی کے لیے، ہر اس بزرگ کے لیے کھلے ہیں جو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد رہے گا۔ کوئٹہ میں پارہ -5 ڈگری تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج زیارت، پشین، یوب، چترال، مانسہرہ، شانگلہ، سوات، کشمیر، گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد خشک رہنے کا امکان ہے۔ کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے۔ شہر میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے کراچی میں سرد ہواؤں کے داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ موسم کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے، تاہم سردی کی شدت میں معمولی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز سے سرد ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے جو کراچی میں داخل ہوگا، جس کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 26 سے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 22 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ فی الحال کراچی میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، مطلع اس وقت صاف ہے۔ البتہ جمعے کے روز سے کراچی میں سرد ہواؤں کا ایک سلسلہ ہے جو داخل ہوگا، جس کے بعد جمعے کے روز سے کراچی میں سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں کرکٹ بورڈ سیریز کرانے کے پروگرام کو حتمی شکل دیں گے۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا چیئرمین پی سی بی کو یو ایس اے کرکٹ کی سی ای او کو ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش۔ محسن نقوی کی یو ایس اے کرکٹ سی ای او کو چیمپئنز ٹرافی میچز دیکھنے پاکستان آنے کی دعوت۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کرکٹ کے فروغ کے بے پناہ مواقع ہیں، ایسا کہنا تھا محسن نقوی کا۔ یو ایس اے کرکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی دعوت پر شکریہ ادا کیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوگی۔ آئی سی سی کے مطابق ٹکٹوں کی فروخت دوپہر 2 بجے سے شروع ہوگی۔ جنرل انکلوجرز کے ٹکٹ کی قیمت 1000 روپے رکھی گئی ہے۔ پریمیم سٹینڈ کے ٹکٹ 1500 روپے میں دستیاب ہوں گے۔ پاکستان کے میچز کی ٹکٹس 2000 روپے سے شروع ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت سمیت یو اے ای کے تمام میچز کے ٹکٹوں کی فروخت کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ شائقین 3 فروری سے مقررہ اسٹیشن سے بھی ٹکٹ خرید سکتے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ پشاور میں فقیر آباد سرکل پولیس کی کارروائی۔ رازدانی کی وارداتوں میں ملوث 2 خواتین سمیت 10 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ جی پر شہریوں سے موبائل چھیننے والے 19 ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس پی فقیر آباد کے مطابق بتایا گیا کہ اسٹریٹ کرائم، رازدانی، موبائل سنیچنگ اور گھر میں ڈکیتی کرنے والے ملوث گروہ میں 2 خواتین سمیت 10 ملزموں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ ایس پی طلال شاہ کے مطابق بتایا گیا کہ گرفتار خواتین ڈکیت گروہ کا حصہ ہے جو ڈکیتی سے پہلے گھروں میں جو ہے وہ ریکی کرتی تھی اور گھر کی نشاندہی پر پھر وہ اس گھر پہ جو ہے ڈکیتی کی جاتی تھی۔ ملزمان سے مجموعی طور پر 2 کروڑ 6 لاکھ روپے جو ہے وہ بھی برآمد کیے گئے۔ 2 گاڑیاں، 13 موٹر سائیکل اور 50 موبائل فون برآمد کیے گئے۔ ملزمان سے برآمد ہونے والی گاڑیاں، موٹر سائیکل اور موبائل فون جو مالکان کے حوالے جو ہے وہ گلبہار پولیس اسٹیشن میں کر دی گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انٹرنیشنل انٹرا اسکول ریگاٹا شہر قائد میں شروع ہو گئی۔ روس اور انڈونیشیا کی ٹیمیں پہلی مرتبہ شرکت کر رہی ہیں۔ کراچی سے رپورٹ دیکھیے علی حسن کی۔ شہر قائد میں پہلی بار روس اور انڈونیشیا کے روورز ان ایکشن ہوں گے۔ کراچی بورڈ کلب میں انٹرنیشنل انٹر اسکول ریگاٹا کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تینوں ممالک کے قومی ترانے پیش کیے گئے۔ ملکی اور بین الاقوامی روورز نے روئنگ کرتے ہوئے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔
ڈائریکٹر جنرل منسٹری آف فارن افیئرز عرفان سمرو نے ایونٹ کو خوشائند قرار دیا ہے۔ روسی اور انڈونیشین کونسل جنرلز نے کہا کہ ان کی ٹیم جیت کے لیے آئی ہے۔ ہم بھرپور طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ River and sea is part of our culture, so rowing, inshallah, we will try to win on this regatta. I would like to express my sincere appreciations for all of them, and I hope we will win all the gold medals. ایونٹ میں 30 اسکولوں کے 500 روورز انڈور اور آؤٹ ڈور ریسز میں ٹائٹل کی جنگ لڑیں گے۔ فائنل راؤنڈ 2 فروری کو شیڈیول ہے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ پاک آرمی کا دیوسائی کے بلند ترین اور برفیلے میدان میں تربیتی مقابلہ۔ سنو لیپرڈ مقابلہ چلم میں برف سے لدے 24 سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں دیوسائی کے میدانی علاقوں میں منعقد کیا جاتا ہے۔ سنو لیپرڈ مقابلوں کے ذریعے پاک فوج کے سپوتوں کو پاکستان کے بلند ترین میدان جنگ میں لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ پاک آرمی فورس کمانڈ ناردرن ایریا فارمیشن کے دستے 12,000 فٹ سے زیادہ کی اونچائی پر ثابت قدم رہنے کے لیے مختلف کامبیٹ کے مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ اسکردو، سیاچن، گلگت اور منی مرگ سے کل 23 ٹیموں نے شرکت کی۔ اور دیں گے آپ کو دالبدین سے۔ دالبدین میں پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ دالبدین شہر میں پاکستان زندہ باد ریلی کا شاندار انعقاد ہوا۔ پاکستان زندہ باد ریلی کا مقصد پاکستان اور اس کے اداروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تھا۔ ریلی میں 2500 سے 3000 افراد نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ ریلی میں 800 سے 1000 گاڑیاں، 180 سے 200 موٹر سائیکلیں بھی ریلی کا حصہ بنی۔ شرکاء نے 200 فٹ طویل قومی پرچم اٹھائے رکھا اور پاکستان کی مسلح افواج کے حق میں نعرے لگائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ انصاف کے درجنوں افسران ناقابل اعتبار قرار دے کر ملازمتوں سے فارغ کر دیے گئے۔ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ارکان کانگریس سے خطاب میں اپنی جیت کو سیاسی زلزلہ قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے دوران خطاب اسپیکر سے تیسری بار الیکشن لڑنے پر رائے مانگ لی۔ تیسری بار الیکشن نہ لڑنے کے قانون پر 100% یقین نہیں۔ ٹرمپ پہلے بھی تیسری بار صدارت سنبھالنے کے امکان پر بات کر چکے ہیں۔ پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف قدیر نے کہا ٹرمپ کے اقدامات سے لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ ریپبلکن ساجد تارڑ نے کہا تیسری بار صدارت کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی۔ ایک وائٹ پائی ایکشن لے رہے ہیں، خوف و راس ڈالا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جو بھی ان کے منہ سے بات نکلے، ایگزیکٹو آرڈر نکلے، اس پہ فوری عمل ہو جائے۔ اس پہ وہ گامزن ہے تیسری دفعہ، لیکن اس کے لیے کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ کوئی بھی ڈیموکریٹ اور بہت سے ریپبلکن بھی اس کے لیے آمادہ بالکل نہیں ہوں۔ انہوں نے بلکہ اسپیکر کی طرف دیکھ کر کہا ہے کہ میں کیا اس پہ تیسری دفعہ الیکشن لڑ سکتا ہوں کہ نہیں لڑ سکتا، لیکن یہاں یہ ضروری ہے کہ اس پہ ایک کانگریس کے اندر بل پیش کیا جائے، اس پہ 2/3 میجورٹی ہو، اور اس کے بعد اٹ از ویری ٹیڈیس پروسیس۔ اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ وہ واقعی لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔